साधु सुंदर सिंह की जिंदगी और उसकी खिदमत के बारे में मुख्तसर तौर पर देखेंगे। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। आज हम साधु सुंदर सिंह की जिंदगी पर गौर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में जॉन विक्लिफ और मार्टिन लूथर के बारे में सीखा। जब मैंने जॉन विक्लिफ की स्टोरी या उसकी कहानी, उसकी खिदमत के बारे में आपके सामने बयान किया, तो मैंने एक सवाल रखा था कि आप किस पर चाहते हैं मैं अगली वीडियो बनाऊं, जिसमें हेनरी मार्टिन, पादरी बरकतुल्लाह, कन्हैयालाल और साधु सुंदर सिंह के बारे में मैंने पूछा, या कोई और किरदार। तो हमारे एक व्यूअर ने इस चीज़ का कमेंट किया कि हम साधु सुंदर सिंह के बारे में वीडियो बनाएं, और वो कमेंट नरगिस परवीन की तरफ से आया था। तो आज की वीडियो उनके कमेंट की वजह से हम साधु सुंदर सिंह की जिंदगी और उसकी खिदमत के बारे में मुख्तसर तौर पर देखेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी किरदार के ऊपर वीडियो बनाऊं और उसकी हम खिदमत को जान सके, तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि हम किस पर वीडियो बनाएं। साधु सुंदर सिंह की ज़िंदगी को या उसकी खिदमत को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और फिर जब आप आखिर में देखेंगे तो फिर हम आपके लिए जो एक क्वेश्चन आंसर्स का एक हिस्सा होता है, उसके अंदर मैं ज़रूर पूल में जाके आपके लिए सवाल बनाऊंगा। अगर आप उस सवाल का दुरुस्त जवाब देना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, फिर ही आप पूल में जो दिए गए सवाल हैं उसका दुरुस्त जवाब दे पाएंगे। और अगर आप जॉन विक्लिफ और मार्टिन लूथर की ज़िंदगी के बारे में, उसकी खिदमत के बारे में भी देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप उसकी वीडियो और उनकी खिदमत को ज़रूर देख सकते हैं। बात करते हैं साधु सुंदर सिंह की। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वो एक सिख घराने से उनका ताल्लुक था। 1889 में पंजाब के एक गांव रामपुर में वो पैदा हुए। एक सिख घराने में वो पैदा हुए और वो बड़े कट्टर सिख थे। साधु सुंदर सिंह की मां भक्तन थी और वो उसको तमाम मज़ाहब की किताबें पढ़कर सुनाया करती थी। लेकिन जब भी वो बाइबल मुकद्दस को सुनता था, उसके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती थी, उसके अंदर एक उलझन पैदा हो जाती थी, बेसकूनी सी इसकी जिंदगी में आ जाती थी। वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना या सुनना नहीं चाहता था। और फिर बाद में उसको मौका मिला कि वो मिशन स्कूल में जा सके और वहां पर जाके तालीम हासिल कर सके। वो एक तरह से मसीहत का दुश्मन था और वो मसीहत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और जब हम उसकी ज़िंदगी को देखते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ता है, तो भी वो छोटा ही था। अभी वो 9 उम्र में ही था कि उसकी माँ वफात पा गई। जब उसकी माँ वफात पा गई, वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, अपनी माँ के साथ बड़ा वक्त गुजारता था। वो एक बेचैन और बेसुकून हो गया। और फिर उस बेचैनी और बेसुकूनी में उसने चाहा कि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़े। और वो स्कूल गया और स्कूल में जाके अपने मसीही प्रिंसिपल को कहा कि मुझे बाइबल मुकद्दस चाहिए, मुझे बाइबल मुकद्दस दे। तो उस प्रिंसिपल ने बड़ी खुशी के साथ उसको बाइबल मुकद्दस दे दी। लेकिन जब उसके दोस्तों को पता चला कि साधु सुंदर सिंह ने बाइबल मुकद्दस को लिया है और वो अपने साथ लेकर घर गया है, तो उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया तो फिर उसने कहा कि आओ मेरे घर आओ, मैं आपको बताता हूं कि मैं बाइबल की कितनी इज्जत करता हूं। मेरे घर आओ, मैं आपको बताता हूं मैं मसीहों की कितनी इज्जत करता हूं। शाम को जब उसके दोस्त उसके घर आए, उसने उनके सामने बाइबल मुकद्दस को फाड़ दिया। उनके सामने ही उसने बाइबल मुकद्दस को जला दिया। और जब उसके दोस्तों ने देखा तो उन्होंने कहा वाह क्या काम किया। उसके बाद जब उसके दोस्त वापस चले गए और रात को साधु सुंदर सिंह इस काम के बाद और बेचैन हो गया, बेसुकूनी और बढ़ गई। पहली बात जिसकी वजह से वो बेसुकून था, बेचैन था, उसकी मां की मौत। और फिर दूसरी बात बाइबल को जला देना, इसने उसकी बेचैनी को बढ़ा दिया। इसके बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 3 दिनों तक कमरे में बंद रहा। उसके घर के पास से रेलगाड़ी गुजरती थी और वो 3 दिनों तक बंद रहा, परेशान रहा। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना चाहिए।
ان 3 دنوں میں وہ خدا سے دعا کرنے لگا، اور وہ خدا سے دعا کرنے لگا. اس نے کہا کہ اے خدا، اگر تو زندہ خدا، اے خداوند یسوع مسیح، اگر تو زندہ ہے تو مجھ پر ظاہر ہو جا، مجھ پر ظاہر ہو. اگر تو مجھ پر ظاہر ہوگا تو میں جانوں گا کہ تو زندہ ہے، اور پھر میں تیرا پیروکار بنوں گا اور تیری پیروی کروں گا اور تیری منادی کروں گا. تیسرے دن جب اس نے یہ کہا، اور اس طرح یہ فیصلہ تھا کہ اگر آج خداوند مجھے نظر نہ آئے تو میں صبح ریل کے نیچے جا کر اپنی جان دے دوں گا اور خودکشی کر لوں گا. لیکن خداوند کا شکر ہو کہ اسی رات کو خداوند نے اپنا ظہور اس پر ظاہر کیا. ایک روشنی اس کے کمرے میں آ گئی اور اس کا کمرہ روشن ہو گیا، اور تب اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے سامنے دیکھا اور پورے نورانی چہرے کے ساتھ. اور اسی وقت وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا اور اس نے کہا کہ تو واقعی زندہ خدا ہے. اگلے دن اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا. کسی نے اس کا یقین نہ کیا، اور اس نے بتایا کہ اب وہ مسیحی ہے اور اب وہ مسیحی ہو کر اپنی زندگی گزارے گا. اس بات کے بعد اس کی مخالفت شروع ہوئی. اس کا خاندان اس کے خلاف ہو گیا، اس کا باپ اس کے خلاف ہو گیا، اور اس مخالفت میں اس کے باپ نے اس کو اس کے گھر سے نکال دیا. اس نے کہا کہ تو اب گھر نہیں رہ سکتا، اور اس کو گھر سے نکال دیا. اس کے بعد وہ اب جب گھر سے چلا گیا تو اس نے 1905 میں جب وہ 16 سال کا تھا بپتسمہ لیا. اپنے گھر کو چھوڑ چکا تھا، باہر جا چکا تھا، مسیحوں کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، اور انہوں نے اس کی مدد کی اور رہنمائی کی. 1905 میں بپتسمہ لینے کے بعد مشنریوں نے سادھو سندر سنگھ کو کہا کہ اچھی بات ہے کہ تم جاؤ اور علم الہی کو سیکھو، کسی سیمنری میں جاؤ اور وہاں پر جا کے ضرور سیکھو. لیکن اس کے اندر منادی کرنے کا جوش تھا. وہ انتظار کرنا نہیں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد جائے اور منادی کرنا شروع کر دے، لوگوں کو خداوند کے لیے جیتنا شروع کر دے، لوگوں کے پاس خدا کا زندہ کلام لے کر جائے. یہ جوش اس کے اندر موجود تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے منادی کو شروع کیا تو اس کے ہاتھ میں بائبل ہوتی تھی اور ساتھ ایک کمبل ہوتا تھا. 2 چیزیں اس کے پاس ہوتی تھی، بائبل اور کمبل، اور وہ لے کر منادی کرتا تھا. وہ بہت جگہوں پر گیا اور وہاں پر جا کے اس نے منادی کی. وہ پاکستان کے دیہاتوں میں گیا، وہ ہندوستان کے دیہاتوں میں گیا، وہ ہمالیہ کے دامن میں گیا، وہ تبت اور نیپال میں گیا اور وہاں پر جا کر خدمت کرتا رہا. اور ہندوستان اور تبت اور تمام گاؤں میں جا کر وہ خدمت کرتا رہا اور اس طرح سے منادی کرتا رہا. تب پاکستان تو موجود نہیں تھا، لیکن ہندوستان میں وہ اسی طرح سے خدمت کرتا رہا. اور پھر وہ 1 سال کے لیے لاہور ڈائسس کے ایک ادارے میں جس کا نام سینٹ جان تھیولوجیکل کالج تھا، سینٹ جان تھیولوجیکل کالج میں جا کر اس نے تعلیم بھی حاصل کی. لیکن اس کو زیادہ دیر تک اس کو جاری نہ رکھ سکا، اور کیونکہ وہ خدمت کرنا چاہتا تھا، اس میں تڑپ تھی، وہ چل پڑا. اور پھر اس کی خدمت کے دوران اس کو بہت مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. ایک مشکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تبت میں جب وہ خدمت کر رہا تھا تو وہاں پر لوگوں نے اس کو 2 دنوں تک کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں بند کر کے اس کو رکھ دیا. لیکن معجزانہ طور پر خدا نے اس کو کنویں سے باہر نکالا. جب وہ کنویں سے باہر آیا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کو تو ہم نے کنویں میں بند کیا تھا، یہ باہر کیسے آ گیا؟ یہ تو خود تو باہر نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے اس کو معجزانہ طور پر وہاں سے نکالا تھا. اور خدا ان کا شکر ہے کہ وہ خدا ان کی خدمت کرتا رہا. صرف ایک بائبل اور ایک کمبل اس کے پاس تھا اور وہ خدمت میں لگا رہا. اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ بہت پوری دنیا میں جائے اور دنیا میں جا کر منادی کرے. یہ خواہش تھی کہ وہ پوری دنیا میں جائے اور جا کر منادی کرے. لیکن وہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ 1929 میں
وہ ہمالیہ کے پہاڑ پہ گیا، اور جب وہ وہاں پر گیا تو کبھی وہاں سے واپس آیا ہی نہیں، اور سب لوگ اس کے انتظار کرتے رہے کہ وہ واپس آئے گا، لیکن وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ اور اس کی زندگی کے بارے میں یہ کہنا بالکل مناسب ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خداوند نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ کبھی بھی ان پہاڑوں سے، ان وادیوں سے واپس نہیں آیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اس نے بڑا کام کیا۔ ایک بات جو وہ کہتے تھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بائبل مقدس کو مغربی تعلیم کے مطابق ہم نہیں پیش کر سکتے، ہمیں بائبل مقدس کی تعلیم کو مقامی طریقے میں پیش کرنا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بائبل مقدس کو، جو خدا کا زندہ کلام ہے، جو زندہ کلام ہے اور زندہ پانی ہے، اور اس کو، اس زندگی کے پانی کو ہمیں ہندوستان کے برتنوں میں ڈال کے لوگوں کو دینا چاہیے، تاکہ وہ خدا کے زندہ کلام کو، زندگی کے پانی کو اپنے برتنوں میں لے کر اس کو پی سکیں اور سمجھ سکیں کہ بائبل مقدس ان کے مقامی علاقے میں، مقامی زبان میں ان سے کیا فرماتی ہے۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں سادھو سندر سنگھ کی زندگی کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح سے اس کی زندگی تبدیل ہوئی، کس طرح سے اس نے خداوند کو دیکھا، اور کس طرح سے اس نے خدمت کی، اور کن کن علاقوں میں جا کر وہ خدمت کرتا رہا، اور اس کی کیا خواہش تھی، اور کس طرح سے اس نے خدمت کی۔ آج اس کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی چیلنج ہے۔ سادھو سندر سنگھ صرف ایک بائبل اور ایک کمبل، دو چیزیں لے کر خدمت کرتا رہا، کچھ اور نہیں تھا اس کے پاس۔ کلام خداوند کا اس کے دل میں تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، اور اس نے بہت بہت زیادہ کام کیا، بہت خدمت کی۔ خدا ان کا شکر ہے۔ آج اس کی زندگی ہمارے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ اس کی زندگی کے وسیلے سے بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوئی، بہت سارے لوگ خداوند کے پاس آئے۔ ہم ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں۔ شروع میں نے آپ سے پوچھا، اور آپ کن کے بارے میں چاہتے ہیں ہم ان کے تعلق سے ویڈیو بنائیں، ان کے بارے میں، ان کی خدمت کے بارے میں بتائیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کن کے بارے میں کن کی خدمت کے بارے میں ویڈیوز بنائیں۔ پادری امام الدین شہباز کے بارے میں، ہنری مارٹن کے بارے میں، کنیا لال کے بارے میں، پادری برکت اللہ کے بارے میں، یا کسی اور شخصیت کے بارے میں آپ چاہتے ہیں ہم ویڈیو بنائیں، ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ آپ سے ایک درخواست ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ ایسی آنے والی دلچسپ ویڈیوز، کہانیاں جو ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، جو ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں، ہم ان کی کہانیوں کو سیکھ سکیں، ہم ان کی زندگیوں کو جان سکیں، ایسے لوگوں کی، تاکہ ہم ان کی کیس سٹڈیز کو لے کے، ان کی زندگیوں کو لے کے ہم اپنے لیے راستہ بنا سکیں کہ کس طرح سے ہمیں بھی چلنا ہے۔ آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کی لنک کو لیں، آگے پھیلائیں، تاکہ بہت سارے لوگ سادھو سندر سنگھ کی زندگی سے واقف ہو سکیں۔ سادھو سندر سنگھ کی کہانی اس لیے بڑی اہم ہے کیونکہ یہ کہانی ہمارے علاقے کی ہے۔ سادھو سندر سنگھ ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ ہندوستان سے اس نے اٹھا، اور خدا نے اس کو چنا اور اس نے خدمت کی۔ وہ باہر سے مشنری ہو کر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مقامی مشنری تھا۔ اس لیے اس کی زندگی ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا، اور اس کی زندگی کو سمجھ کے سبق حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ اس کی زندگی آپ کے لیے، میرے لیے، تمام مسیحوں کے لیے بہت زیادہ برکت کا وسیلہ بنے گی۔ دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں، اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔